बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान तन्हा रह गए हैं। परवेज़ इलाही जारहाना जो है वो बाउंसर मार रहे हैं और इमरान खान की विकटें उड़ा रहे हैं और इमरान खान को समझ नहीं आ रही है कि क्या हो रहा है। अदालतों से उनको परेशानियां, उनके खिलाफ केसेस की तारीखें आ रही हैं। तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस भी दोबारा शुरू हो रहा है और उनके साथी, उन्हें सपोर्ट करने वाले लोग भी परेशानी का शिकार हैं। इमरान रियाज को एयरपोर्ट पर कौन रोक लेता है? 2 मरतबा हो गया वो बाहर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें रोक लिया जाता है। हुकूमत इस बारे में क्या प्लानिंग कर रही है? आज काबीना का इजलास भी है, लेकिन इन सब बातों से पहले सदर आरिफ अलवी उनकी थोड़ी सी जो है ना हौसला अफजाई किए जा रहे हैं। आरिफ अलवी साहब ने एक टीवी इंटरव्यू में फरमाया है कि मैंने इमरान खान साहब से मुशावरत की नए आर्मी चीफ की तकर्री पर। अच्छा, ये वो चीज़ थी जिस पे वो पहले पीटीआई वाले शोर मचाते थे कि गैर मुतल्लका लोगों से मुशावरत नहीं हो सकती। तो सदर आरिफ अलवी ने भी उसी से जोड़ा कि अगर लंदन में मुशावरत हो सकती थी तो यहाँ क्यों नहीं। और भाई, आप सदर पाकिस्तान हैं, आप सदर पीटीआई नहीं हैं, आप पीटीआई के कारकुन नहीं हैं, लेकिन सदर आरिफ अलवी अपने आप को आज भी पीटीआई का कारकुन साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह ये साबित हो जाए कि बस मैं तो पीटीआई का कारकुन हूँ। मतलब क्या तुक बनता है कि मैंने उन्हें कहा था कि मैं मुशावरत करूंगा और मैं उनसे मुशावरत के लिए पहुंच गया। आइन और कानून के मुताबिक ये कहाँ लिखा हुआ है? ये कैसे मुमकिन है कि सदर साहब मुशावरत करने के लिए इस्लामाबाद से उठ के लाहौर आ जाएंगे एक ऐसे शख्स से जो असम्बली का मेंबर भी नहीं है? अच्छा, असम्बली का मेंबर हो भी तो उससे नहीं हो सकती, क्योंकि ये वज़ीर आज़म का इख्तियार है, वज़ीर आज़म का स्वाबदीदी इख्तियार है कि उसने वो जो एक गिवन एक लिस्ट आएगी उसमें से किसका नाम सेलेक्ट करना है। सदर साहब ने उस पर फॉर्मल कार्रवाई करते हुए साइन कर देना है। अगर बहुत बड़ा कोई कानूनी नुक्ता हो तो उसकी बुनियाद पे वो रोक सकते हैं कि मेरे दोस्त हैं, मेरी पार्टी के सदर हैं, इस वजह से मैं जाके, वो पार्टी के चेयरमैन है, इस वजह से मैं जाके वो कर रहा हूँ उनसे मुशावरत। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। बहरहाल उन्होंने कमाल किया है। वैसे तो ये अपने ख़िलाफ़ एक FIR काटने वाली बात है। आज तो शायद हुकूमत इस पोजीशन में नहीं है कि वो इस बात पर कोई फौरी कार्रवाई करें। दर एक सियासी बहरान बना हुआ है जिसमें बहुत सारे मसाइल चल रहे हैं, तो मौजूदा हुकूमत, वफाकी हुकूमत जो है इस पोजीशन में नहीं है शायद उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। लेकिन बहरहाल सदर साहब अपने खिलाफ जो है वो गवाहियाँ देकर और अपने खिलाफ एक केस तैयार कर रहे हैं। दूसरा, वो इसहाक डार साहब के बड़े फ़ैन हुए हैं। कहते हैं इसहाक डार साहब में नेगोशिएशन का बड़ा टैलेंट है और वो इकॉनमी को भी बड़ा अच्छा चला रहे हैं। नेगोशिएशन का क्या, वो उन्होंने ही तो समझाया था। लास्ट मीटिंग भी जब ये समरी पर साइन होने से पहले इसहाक डार साहब भी मिलने गए थे आरिफ अलवी साहब से, तो लगता है वो समझा बहुत अच्छा लेते हैं। अब फिर वो कल मिले हैं जाके, पता नहीं उन्होंने क्या क्या समझाया है। मगर सदर साहब ने अपने वाली चीज़ें कर दी। दूसरा, उन्होंने खान साहब की थोड़ी सी जहाँ तारीफ़, उनकी हौसला अफजाई की है, वहाँ उनकी कुछ बातों को गलत भी साबित कर दिया है। एक तो उनका कहना यह है कि आर्मी चीफ डबल गेम नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये इमरान खान का ज़ाती तजर्बे की बुनियाद पर उन्होंने ऐसा कहा होगा, यानी उनका कोई ख्याल है, उनकी सोच है ऐसी, मतलब उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सदर आरिफ अलवी के ख्याल में या उनके कहने के मुताबिक इमरान खान के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई वाज़े लॉजिक नहीं है। वो सिर्फ अपने तजर्बे की बुनियाद पे उनको लगता है कि शायद ऐसा हुआ होगा। तो ठीक है, इसी तरह कह लें। और दूसरा, उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ़ की तकरीर जो है बड़ी मेरिट पर हुई है और मैं नए आर्मी चीफ़ को भी बड़ा पसंद करता हूँ। अरे सभी पसंद करते हैं, हम सारे पाकिस्तानी, ये कैसे हो सकता है कि उन्हें पसंद ना करें? और पीटीआई वाले तो मुमकिन ही नहीं है कि पसंद ना करें। तो बहुत अच्छे तरीके से उन्हें पसंद करना चाहिए, उनकी तारीफ़ें करनी चाहिए और उनसे चूँकि उन्हें उम्मीदें बहुत सी हैं कि वो जो है ये जो सियासी खला है उसको दूर करने में मदद करेंगे। नहीं करेंगे भाई, उनका काम नहीं है, आर्मी चीफ़ का काम नहीं है ये सियासी मसाइल को हल करना, उनका काम नहीं है। उनका जो काम है वो कर रहे हैं। बॉर्डर्स पर जो मसाइल हैं वो उनको देखना उनका काम है, वो उसको देख रहे हैं। और बाकी जो स्ट्रेटेजिक इश्यूज़ पे हमारे दिफाई हवाले से उस पर काम कर रहे होंगे। ये आपकी सियासत के लिए, आपकी पार्टी की सियासत के लिए नहीं है। सदर पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए, अपने मनसब की ही कम अज़ कम कोई एहतराम सामने रख लें कि यार इसकी भी कोई इज़्ज़त है, कोई वक़ार है। लेकिन वही जो आर्मी चीफ़ के घर जाकर रिक्वेस्टें करना, उनको बुलाना, उनको मिलाना, वो सारे उन चक्रों में पड़े हुए हैं। आज भी वो उसी तरह से चल रहे हैं। बहरहाल उन्होंने अपनी ड्यूटी कर दी है इमरान खान साहब के हवाले से। और इमरान खान साहब लेकिन टेंशन में है, बुरा वक्त उनका शुरू हो चुका है। वो सितारों के अनुसार
جو ہے نا کنڈلیوں کے مطابق وہ ساری چیزیں جو ہے وہ جس طرف جا رہی ہیں وہ عمران خان صاحب کے لیے بڑی پریشانی کا معاملہ ہے. ان کے خلاف کیسز آلریڈی چل رہے ہیں. توشہ خانہ کیس ہے, فارن فنڈنگ کیس ہے, ملک ریاض صاحب والا کیس ہے. توہین الیکشن کمیشن پہ انہوں نے جو کارروائی روکنے کی درخواست دی ہوئی تھی اس پر بھی کل فیصلہ آ گیا تھا کہ کارروائی نہیں رکنی, کارروائی اپنی کریں, فیصلہ بھی نہ دیں. کچھ چیزوں کے ساتھ لنک ہو رہا ہوگا تو وہ الیکشن کمیشن نے اس کے لیے ڈیٹ دے دی ہے. 13 دسمبر سے اس پر بھی شروع ہو جائے گا. اسد عمر صاحب جو ہیں وہ جا کے معافی مانگ رہے ہیں عدالت میں کیونکہ پریشانی ہے, مسئلہ بنا ہوا ہے کہ کیا کریں گے. وہ بھی ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے, سب نے اکٹھے ہی ہو جانا ہے. وہ تو خیر نئے امیدوار بھی ہیں چیئرمین شپ کے لیے. جب عمران خان صاحب ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے اور عمران خان صاحب کو گھر بٹھا دیا جائے گا تو پھر وہ شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ وہ بھی تو امیدوار ہیں کہ کسی طرح شاید وہ بن جائیں پارٹی کے چیئرمین. تو ان کے جو دوست ہیں سب مشکل میں ہیں. پہلے آپ نے دیکھ لیا ہوا ہے کہ شہباز گل صاحب, اعظم سواتی صاحب اور یہ جو سارے مسائل چل رہے تھے. تو اب عمران ریاض صاحب ہیں تو صحافی لیکن پیورلی وہ پی ٹی آئی کا جو ہے نا اسپوکس پرسن بنے ہوئے ہیں بہت حد تک, اور بلکہ اس سے بھی آگے نکل گئے ہیں, تھوڑا سا اس اپنی حدوں کو پار کرتے ہوئے زیادہ آگے نکل گئے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور ہر طرح سے. مطلب وہ ایک دفعہ گرفتار بھی ہوئے تھے, پھر ان کو رہائی ہوئی جس میں انہوں نے کچھ انڈرٹیکنگز بھی دی تھیں عدالت میں کہ وہ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے, کہاں جائیں گے کہاں نہیں جائیں گے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے پچھلے دنوں میں 2 مرتبہ کوشش کی ہے. چند دن پہلے اور کل صبح انہوں نے پھر کوشش کی پاکستان سے باہر جانے کے لیے, تو انہیں روک لیا گیا. وہ تو نہیں جا سکتے باہر. ایئرپورٹ پر جا کر خبر تو اب یہ چلی, مونس الہی صاحب ظاہر ہے آج کل ان کا جھگڑا چل رہا ہے آپس میں, آمنے سامنے آئے ہوتے ہیں. تو مونس الہی صاحب نے ٹویٹ کیا کہ خبریں آ رہی ہیں کہ کسی کا ویزا کینسل ہو گیا. تو وہ یہ مونس صاحب کا ٹویٹ ہے, مونس الہی کا. تو پھر عمران ریاض صاحب سامنے ہیں, انہوں نے کہا ویزا کینسل جو ہے میرا پہلے بھی ہوا تھا, پہلے بھی میں گیا ہوں, اور اب پھر آج جب میں ایئرپورٹ گیا ہوں دبئی جانے کے لیے تو میرا ویزا کینسل ہو گیا. اچھا یہ بات وہ غلط کر رہے ہیں, ان کا ویزا کینسل نہیں ہوا. ویزا دبئی گورنمنٹ نے دیا تھا, وہ کیوں کینسل کریں گے, ان کے پاس تو کوئی وجہ نہیں ہے. وہ جب ایئرپورٹ پہنچے تو انہیں بتایا گیا کہ بھائی جان آپ نہیں جا سکتے, سوری. اچھا اس کی کوئی وجہ نہیں بتا رہے ہیں کہ کیوں نہیں جا سکتے, کس نے روکا ہے. اب بڑی سیدھی سی بات ہے, اگر تو وزارت داخلہ نے روکا ہوتا, رانا ثناء اللہ نے, تو اب تک ان کی چیخوں کی آوازیں آ رہی تھی, شور بچایا ہونا تھا کہ رانا ثناء اللہ نے روک لیا اور پتہ نہیں کیا ہو گیا, کیا کیا کچھ ہو گیا, ایف آئی اے اور واٹ ایور جو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں نا. تو اس کا مطلب انہوں نے تو نہیں روکا. تو پھر انہیں شاید بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ کس نے روکا, اس لیے بڑے ٹھنڈے ٹھنڈے سے ہومیوپیتھک سے وہ ٹویٹ کر رہے ہیں, جواب دے رہے ہیں, کھل کے نہیں آ رہے سامنے. آئے نا بھائی, جو عمران خان صاحب نے ایک روٹین بنا دیا ہے وہ سب کی جو ہے نا وہ مورائل نیچے آ گیا, انہیں عقل آ گئی ہوئی ہے کہ کیا ہونا ہے. تو اب وہ بڑا ہلکے پھلکے سے موڈ میں چل رہے ہیں. مونس الہی کے ساتھ تو جھگڑا چل ہی رہا ہے ان کا. ویسے تو انہوں نے 2 دن پہلے کوئی 7.5 کروڑ روپے کی گھڑی کا بھی بتایا تھا مونس الہی کا. تو ہم تو انتظار کر رہے ہیں پتہ چلے یار. ویسے ہی سن کے بات عجیب سا لگتا ہے, 7.5 کروڑ روپے کی گھڑی مونس الہی پہنتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, وہ اس ملک کے سب سے بڑے صوبے کے حاکم ہیں, ان کے ابا جان پرویز الہی صاحب, تو مونس الہی شاید پہن سکتے ہیں ایسی گھڑیاں. 7.5 کروڑ روپے ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن مسئلہ تب بنے گا جب وہ حکومت میں نہیں ہوں گے, تب پھر شاید انہیں جواب دینا پڑے گا کہ یہ گھڑیاں کہاں سے آ رہی تھی. اور عمران ریاض بھی ہمت نہیں کر رہے ہیں, شاید کسی ایسی پارٹی کی ہے جس سے عمران ریاض صاحب بھی خود بھی فائدہ اٹھاتے ہوں, اس لیے ان کا نام نہیں لے رہے ہیں. ابھی صرف زبانی کلامی بات چیت ہو رہی ہے, لیکن یہ باتیں کھلنی ہیں. یہ کس کس کی گھڑیاں, وہ ثابت ہو چکا ہے پہلے کہ گھڑی سے لوگوں کی اوقات پتہ چلتی ہے. تو یہ جب گھڑیاں کھلیں گی نا, یہ مونس الہی کی اور لوگوں کی, ان کا بھی پتہ چلے گا کہ یہ کہاں سے آتی تھی اور کیسے آتی تھی. تو پرویز الہی صاحب کے وہ جو ہے صاحبزادے ہیں, اور پرویز الہی صاحب بانسر پہ بانسر مار رہے ہیں عمران خان کو, اور ان کو زخمی کر دیا ہے. ویسے تو ان کے جمیل فاروقی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا کل, اور انہوں نے کہا ہے کہ میں عمران خان سے ملا تو میں نے ان کی ٹانگ پنڈلی کو دیکھا ہے وہ چھلنی ہوئی ہے گولیوں سے. اچھا جی, اب وہ چھلنی ہو گئی ہے گولیوں سے. یہ جمیل فاروقی صاحب کا ٹویٹ ہے. اور اپر ٹانگ کے اوپر والے حصے میں تو زخم ہے, وہ بھی انہوں نے دیکھے. اچھا مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کے پاس کون سی سرجری کی ایسی ڈگری ہے جمیل فاروقی کی جس کے لیے عمران خان صاحب نے اپنی ٹانگ کے وہ پٹیاں شٹیاں اتار کے اور ٹراؤزر سے نکال کے وہ انہیں چیک کرائی ہے, انہیں دکھائی ہے. ممکن ہے وہ ان کا بڑا خاص کوئی تعلق ہو, کوئی انہوں نے دوائی دینی ہو, کوئی دعا کرنی ہو, دوا کے ساتھ ساتھ کوئی تعویذ کرنا ہو, کوئی دم کرنا ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے انہوں نے کرا لیا جمیل فاروقی صاحب سے. لیکن مونس الہی صاحب نے عمران خان کو تنہا کر دیا. دیکھیں عمران خان صاحب کا اینڈ تو ایسے ہی ہونا ہے نا
کہ وہ ان کے ساتھ سے سب ان کے دوست ساتھی ان کو چھوڑتے چلے جائیں گے. تو یہ کام بھرپور طریقے سے کر رہے ہیں پرویز الہی. پرویز الہی نے عمران خان کو فارغ کر کے رکھ دیا. پرویز الہی صاحب نے کمال یہ کیا کہ انہوں نے اپنی کابینہ میں ایک نئے وزیر کا اضافہ کیا ہے، اور وہ وزیر ہے خیال کاسترو صاحب. پی ٹی آئی کے ایم پی اے ہیں، فیصل آباد سے پی پی اے 110 سے وہ ایم پی اے بنے تھے اور وہ وزیر بن گیا. انہوں نے حلف اٹھایا اور عمران خان صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے، عمران خان صاحب کے علم میں بھی نہیں ہے کہ ان کی پارٹی کے ایک بندے کو وزیر بنا دیا گیا. اور اب وہ برہم ہے، شور مچا رہے ہیں، چیخیں مار رہے ہیں کہ میرے بیانیے کی ایسی کی تیسی پھیر دی آپ لوگوں نے. وہ تو اعلان کل بھی ان کی جو میٹنگز ہوئی ہیں بنی گالا میں، اس میں زمان پارک میں، اس میں وہ سٹوریاں یہ چل رہی ہیں کہ ہم اسمبلیوں سے باہر آ رہے ہیں، استعفے دے رہے ہیں ہم، اور دوسری طرف ان کے لوگ پنجاب میں کابینہ میں نئے وزیر بن رہے ہیں. جو اسمبلی 4 دن بعد ٹوٹتی ہو یا 10 دن بعد ٹوٹتی ہو، اس میں نئی حلف نہیں ہو رہے ہوتے. تو پرویز الہی نے جو 4 دن پہلے ٹی وی پر بیٹھ کر کہا تھا کہ 4 مہینے تک تو اسمبلیاں نہیں ٹوٹتی اور آگے بھی الیکشن جو ہے اپنے وقت سے بھی ڈیلے ہو سکتے ہیں، اکتوبر سے بھی آگے جا سکتے ہیں، تو وہ انہوں نے کر کے دکھا دیا پریکٹیکلی. انہوں نے پیغام، سب کے لیے پیغام ہے. عمران خان صاحب کے لیے پیغام ہے کہ خان صاحب اسمبلی نہیں ٹوٹتی. عمران خان صاحب کے لیے دوسرا پیغام یہ ہے کہ آپ کے ایم پی ایز آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، میرے کنٹرول میں ہے. میں چیف منسٹر صرف کاف لیگ کی وجہ سے نہیں ہوں، آپ کے ایم پی ایز بھی میرے کہنے پہ چلتے ہیں. تو عمران خان صاحب کو بتائے بغیر ان کا بندہ وزیر بن گیا، لٹ نہیں مچ گیا. اچھا عمران خان صاحب شور مچاتے تو ان کے کہنے پہ وہ جو ہمارا ہے وزیر آباد کا ہیڈ محرر، وہ تو ان کے کہنے پہ ایف آئی آر نہیں کاٹتا، ایس ایچ او ان کی بات نہیں سنتا، آئی جی ان کا مرضی کا نہیں لگتا. تو وہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف میری مرضی سے میری مشاورت سے لگا ہے. سبحان اللہ، کمال ہی نہیں ہوگی. آج عارف الوی صاحب نے بھی، جو بھی میں نے آپ کو بتایا کہ کل جو انہوں نے کہا ہے کہ میں نے عمران خان سے مشاورت کی تھی. کیا مذاق ہے یار، ان کے اپنے بندے وزیر بننے سے پہلے ان سے مشاورت نہیں کرتے، انہیں بتانا تک گوارا نہیں کرتے. ان کو کارنر کیا جا رہا ہے. تیاری کی جا رہی ہے کہ جب عمران خان صاحب پارٹی کے چیئرمین نہیں ہوں گے تو پھر کیسے معاملات چلیں گے اور کون کون چلائے گا. یہ 2 نام تو بڑے نظر آ رہے ہیں. آپ یقین مانیں 10-15 لوگوں کے نام آ جائیں گے سامنے جو کہیں گے مجھے چیئرمین بنا دے. کوئی پتہ نہیں بزدار صاحب ہی سامنے آ جائیں کہ مجھے پارٹی کا چیئرمین بنا دے. ویسے کمال ہو جائے گا اگر اس طرح سے ہو جائے تو بزدار صاحب پارٹی کے چیئرمین بن جائے تو صحیح انقلاب آئے گا. حقیقی آزادی کا جو سفر ہے نا پھر صحیح شروع ہوگا. ویسے بھی غریب علاقے سے ہیں عمران خان صاحب کی، تو ایسی ہی لاجکس ہوتی ہیں نا کہ وہ کر لیا جائے. تو ان کا پرویز الہی نے انہیں ناک آؤٹ کر دیا، ایک پنچ مار کے نا رنگ سے ہی باہر پھینک دیا. آپ سمجھے، یا یوں سمجھے کہ ان کے جو بالنگ عمران خان کی تھی اس کو اٹھا کے باؤنڈری سے باہر پھینک دیا. یا اگر وہ بالنگ کر رہے تھے تو انہوں نے یارکر مار کے عمران خان صاحب کو بولڈ کر دیا. مطلب جس مرضی ٹرم میں لے جائیں عمران خان صاحب کی پرویز الہی صاحب نے ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دیا. وہ ڈاکٹر صداقت کا ایک اشتہار چلتا تھا، وہ تنہا نہ رہ جائے، ایک بندہ الگ سے کھڑا ہوتا تھا. وہ میں آپ کو اشتہار تو شاید دکھا سکتا ہوں. وہ اشتہار جو ہے نا وہ آج مجھے عمران خان نظر آ رہے ہیں کہ وہ تنہا رہتے جا رہے ہیں. وہ ان کی گیم ختم ہوتی جا رہی ہے، ان کے اپنے لوگوں نے انہیں پوچھنا نہیں ہے، اور فائنلی وہ شاید یو کے میں یا کہیں باہر بیٹھ کے کبھی کبھار کوئی خطاب فرما دیا کریں، کوئی میسیج دے دیا کریں، کوئی پیغام دے دیا کریں. حکومت نے اپنی طرف سے کارروائیاں پوری رکھی ہوئی ہیں. آج بھی کابینہ کا اجلاس ہے جس میں ایک تو ارشد شریف کے جے آئی ٹی کے حوالے سے ڈسکشن ہوگی اور دوسرا ہوگا جناب سیاسی صورتحال پر، کیونکہ خبریں یہ بھی ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی پرویز الہی سے ملاقات کی کوشش کی جا رہی ہے، پلان ہو رہی ہے. تو اگلے ایک آدھ دن میں، آج کل میں اگر وہ میٹنگ ہو جاتی ہے تو صورتحال یکسر تبدیل ہو جائے گی. پرویز الہی نے وزارت اعلیٰ نہیں چھوڑنی، اور نون لیگ اور پی ڈی ایم کی حکومت وہ زیادہ عرصے کے لیے انہیں وزارت اعلیٰ دے سکتی ہے، نہ صرف الیکشن کی ڈیٹ تک بلکہ اگر ایکسٹینڈ بھی کرنا ہے تو وہ ٹائم بھی مل سکتا ہے. اور عمران خان صاحب تو وہ جھنڈی لے کے کھڑے ہوئے نا لال کے میں نے استعفیٰ دینا استعفیٰ دینا استعفیٰ. اپنے کارکنوں کو انہوں نے کہہ دیا ان کا فکر نہ کریں، اگر ہمارے اتحادی جو ہیں وہ ہماری بات نہیں سنتے، ہماری سیم ویو لینتھ پہ نہیں آتے تو کوئی بات نہیں، ان کے اپنے ویوز ہیں، ہمارے اپنے ویوز ہیں، شرمندہ ہو کے اور کیا کرے بیچارے. تو خان صاحب آپ کو تو باقی تو چھوڑ دینا، وہ نواز شریف اور شہباز شریف اور آصف زرداری اور بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان، ان سب کو تو چھوڑ دیں. آپ پرویز الہی کو مینیج کر لیں، کوشش کریں اگر کر سکتے ہیں تو، ورنہ آپ کی چھٹی اس سسٹم سے، اس پولیٹیکل کم از کم نیئر فیوچر میں آنے والا جو سیٹ اپ ہے اس میں سے آپ کی مکمل چھٹی ہونے جا رہی ہے. گیم آپ کے ہاتھ میں ہے، جلدی فیصلہ کر لیں ورنہ لیٹ ہو جائے گا. شکریہ.